बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन इकराम, मैंने एक प्रोग्राम किया था उमर शरीफ के हवाले से, बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत से इंकशाफात किए थे। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लोगों ने उस पर सवाल भी बहुत से उठाए। एक सवाल ये है कि उमर शरीफ तो दुनिया से चले गए, तो वो जो वीज़े अमेरिका के लगे थे उनके नाम पे, वो अब वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं? तो मैं आपको ये बताऊं कि वो मल्टीपल वीज़े हैं। वैसे ही बेगम और बेटा जवाद, उसका वीज़ा लगा था इस्लामाबाद से, और बाकी जो थे वो मुर्तज़ा वहाब की हिम्मत से या उनकी कोशिश से या उनकी सिफारिश से सिंध गवर्नमेंट ने लगवाए थे बाकी वीज़े, यानी दूसरी बेगम का भी और वो इद्दत के दिन पूरे करने के बाद बेगमात भी अमेरिका जा सकती हैं और दोनों बेटे भी जा सकते हैं। और वो तो जहाँ जाना था वो चले गए। लेकिन कहते हैं जाने वाले के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। जो कुछ हुआ वो तो हो गया, वो तो दुनिया ने कर दिया। दुनिया एक इम्तिहान गाह है, उसमें वो इम्तिहान दे के चले गए। लेकिन हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन पर रहमतों का नुज़ूल करे, उनकी गलतियों को माफ़ करे। उनके हवाले से लाहौर के लोगों ने, जिंदा दिलाने लाहौर ने और उनके चाहने वालों ने और उनके साथियों ने लाहौर में एक रेफरेंस किया, उसमें बहुत सी बातें हुई। कुछ चीज़ें जो हमने INN की तरफ से रिकॉर्ड की, उनमें से कुछ चीज़ें आपको हम सुनाते हैं। सबसे पहले सुने कि देखिए उमर शरीफ के बारे में हमारे लेजेंड मुनफरिद मज़ाही अदाकार जो एक ही हैं, यानी खालिद अब्बास डार, क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि उमर जब तक ये दुनिया कायम है, हुक्म रब्बी तो उस रब ने वापस ले लिया, मगर उमर का काम सारी ज़िंदगी आपकी हो मेरी हो, जब तक दुनिया है वो याद रहेगा। बहुत भला इंसान था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। थिएटर इतना किया उसने कि इंडियन फिल्म के सामने जब उसकी वीडियो रिलीज़ होती थी तो वो फिल्म वाले भी ज़रा बुरा मानते थे, थिएटर ज़्यादा लोग देखते थे। एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, मेरे बिल्कुल बेटों जैसा था। 45 बरस पहले मुझे मिला। अगर मैं 45 बरस में 45 दिनों की बात सुनाऊं तो मुझे भी 45 दिन चाहिए। उमर ऐसा अच्छा मेरा साथी था, मेरा दोस्त था, बेटा था मेरा, और मुझसे बहुत छोटा था मगर काम में बहुत बड़ा था मुझसे। मैं जब तक बोलता था उमर नहीं बोलते थे, जब तक मैं खड़ा हूँ उमर नहीं बैठते थे। इस कदर बाअदब, इस कदर उम्दा मुसलमान कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब हेरा फौत हुई उसकी बेटी, उमर उसी दिन फौत हो गया था। दफन अब किया है सिंध गवर्नमेंट ने, मगर उसी दिन गया था। उसके बाद 2-1 महीने में जाता रहा, हर तीसरे दिन बाद मुझे कहता था अब्बा आप आ जाते हो तो मुझे यानी हौसला मिल जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जब आपको याद आए, जब जब आप अल्लाह के हुजूर कहीं सजदा करें तो उमर के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसके अगले सफ़र आसान करे, क्योंकि था तो वो जन्नती। मैंने 11 साल काम किया कराची में जाके, वो 22 प्लेस किए मैंने, और हर एक में उमर होता था क्योंकि 1 डे करता था ये। तो फिर जब 15 दिन का मैं पतलून और नौकरी 76 में किया, तो जब से मेरे साथ इसका प्यार था और बहुत ढेर सारा मेरा अपना था। वो खालिद अब्बास डार की आपने बातें सुनी। खालिद अब्बास डार जो हैं वो बहुत सीनियर है, सबसे सीनियर। और जितने ये मज़ार, वो गवर्नमेंट के लाहौर के पढ़े हुए हैं और हमेशा से उन्होंने मज़ार में काम किया और मुनफरद अंदाज में काम किया, जब कोई भी मज़ाहिया अदाकार नहीं था। ना उमर शरीफ साहब थे, ना अपना क्या कहते हैं ये अमानुल्लाह खान साहब थे, ना अलबेला साहब थे, कोई भी नहीं थे। उस वक्त से वो काम कर रहे थे, लिहाजा उन्हें तो अपनी बातें सुना दी आपको, आपने सुन लिया। अब सुने हमारे और आपके अजीज़ी सुहेल अहमद क्या कह रहे हैं। उमर शरीफ साहब के लिए बात करना तो है, वो अपने कद को बड़ा करना है, इसलिए यहाँ तो हर आदमी बड़ा फख्र से आया है और अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए आया है। वो एक जुमला मेरा है जी कि सफ़र आखिरत के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। कंधा देने वाले दरअसल
چارپائی کے نیچے گھس کر اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو چلے جاتے ہیں ان کی جو پیچھے سے جو عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے یا تعزیت ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو اپنے لیے اپنی خاطر بندہ کر رہا ہوتا ہے. عمر شریف صاحب کے بارے میں، فن کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، چونکہ یہاں خالد عباس ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اشرف خان صاحب، ہمارے مجاہد عباس صاحب، سارے سینئر میرے، انعام خان صاحب تشریف فرما ہے. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بڑے ہی پیارے انسان. مجھے آج تک جو چند باتیں ان کی یاد ہیں میں وہ ضرور شیئر کروں گا، چونکہ یہ آخری عمر کافی عرصے سے وہ میرے ہمسائے تھے، میرے ہی محلے میں رہتے تھے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی تھی. ان کے گھر بھی میں جاتا تھا اور وہ بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے. تو ہر وقت ان کو بیٹی کی وفات کے بعد اسی کا دکھ رہتا تھا ہر وقت. اور یہ صرف اپنی بیٹی کا ہی نہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح ہم لوگ یہ ایک نمبر ہال میں کر رہے تھے ڈرامہ، تو بڑے اداس سے آئے تو کہنے لگے کہ میرا بھانجا جو ہے وہ کومے میں چلا گیا، اس نے لگا لیا یہ انسولین، تو انجیکشن لگا کے سو گیا، اس نے کھایا کچھ نہیں اور وہ کومے میں چلا گیا. مجھے آج تک یاد ہے یہ ڈاکٹر یہ اکرم میڈیکل کمپلیکس میں وہ بچہ داخل تھا، تو یہاں سے ڈرامہ کر کے ہم لوگ گئے ان کے ساتھ ہی. تو وہ ڈاکٹر نے کہا جی کہ ایک آخری حربہ ہے، بس ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اور تو ہماری طرف سے جواب ہے. ایک انجیکشن ہے وہ کو 3.5 لاکھ کا آتا ہے، تو وہ اگر 2 انجیکشن ٹرائی کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ٹرائی ہے، باقی یہ 99% یہ ختم ہو چکا ہے. تو میرے سامنے انہوں نے نا وہ ڈاکٹر سے لڑنے لگ گئے کہ تم میرا کیوں انتظار کر رہے تھے، جب تک سانس چل رہا ہے کوشش تو کرنی ہے، تو آپ فوراً لگاؤ انجیکشن. تو یہ وہ بچہ تھا جو ان کی بہن فوت ہو گئی تھی شوگر کی وجہ سے، اور ان کے بچے بھی ان کے پاس تھے، ایک بھائی فوت ہو گئے بڑے، ان کے بچے بھی ان کے پاس تھے. تو سب کو لے کے چلنے والے شخص. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت ان کو بخشی ہے، جیسے ان کی رخصتی ہوئی ہے، سندھ حکومت اس میں بہت ہی قابل تحسین ہے. میں ضرور یہ مینشن کروں گا کہ سندھ حکومت کا سارے فنکار بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ہمارے عمر بھائی کو رخصت کیا. تو جس طرح ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا ہے، لازماً وہ انسان بہت بڑے تھے، بہت بڑے انسان تھے اور بڑے پیار کرنے والے، بڑے خوبصورت آدمی. مگر وہ بیٹی جو ہے وہ ان کو لے بیٹھی تھی، اس کا دکھ جو تھا، چونکہ جب بھی ڈائلسس کے لیے جاتے تھے تو وہ میسج کرتے تھے مجھے، باجی ان کی بیٹوں پہ دعا کرنا، آج ڈائلسس ہے. جی عزیزی چونکہ عزیزی ہیں، دیکھیں وہ بھی ایک منفرد ہیں. وہ اتنے سینئر نہیں جتنے خالد عباس ڈار صاحب سینئر ہیں، لیکن وہ بہت بعد میں آنے کے بعد بہت آگے نکل گئے. ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیوں وہ کہتے ہیں نا باادب جو ہوتا ہے انسان اس کو اللہ عزت بہت دیتا ہے. بے ادب بے مراد، باادب بامراد. تو عزیزی انہی میں سے ایک ہیں جو بڑے بامراد ہیں اور انہوں نے بہت ترقی کی. لیکن عمر شریف نے میرے ساتھ بھی بہت کام کیا، میں نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا. کیوں اس حوالے سے شاید آپ لوگ مجھے نہ جانتے ہوں، لیکن میرا ایک بہت بڑا دور ہے کہ جب وہ یہاں لاہور میں آئے، جب وہ ڈرامے نہیں بھی کرتے تھے، جب بھی وہ میرے پاس آتے جاتے تھے اور میرے ڈرامے جو اسٹیج ہوتے تھے وہ دیکھا کرتے تھے، یا میری ٹیم کے ڈرامے تھے وہ دیکھا کرتے تھے. آئیے دیکھیں میں نے ان کے بارے میں کیا کہا. عمر شریف بڑا فنکار تھا، بڑا فنکار رہے گا، بڑا فنکار ہے. دنیا سے چلا گیا نا، لیکن جو اسے جھنڈے گاڑے ہیں اپنی اپنی جگہ، جو اسے کام کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ بازی لینے کے لیے کچھ بات کرنا چاہیں تو پھر تو صبح سے شام تک لگے رہیں گے. کسی خاندان کے کسی کے شخص کے جانے کے بعد بچھائی جاتی ہے. ہم اپنے دوست اپنے ساتھی کے جانے کے بعد اس کی دعائے مغفرت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہماری التجا اللہ سے یہی ہے کہ مالک کل ہم نے بھی جانا ہے، آج وہ چلا گیا. دنیا میں آنا ضروری نہیں ہے، جانا ضروری ہے، اور سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جنت کے طلبگار کوئی بھی جلدی جانے کو تیار نہیں ہے.
اگر کسی سے کہتے ہیں کہ جنت بٹ رہی آؤ چلو تم جاؤ، وہ کہے گا نہیں علی تھوڑی دیر رہنے ان کو کام ہے تھوڑا جا کھانا چلے جانا جانا ہی سب نہیں جانا، وہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں عمر صاحب نے بہت سی باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی، بڑا کچھ ہوا، لیکن یہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلایا بہت۔ جب وہ یہاں آیا، جب وہاں ایکٹر بنا، تو اس سے پہلے کا ہمارا واقعہ ہے، اس لیے کہ ہم یہاں اس وقت بھی ڈرامے کرتے تھے، اور وہ ہمارے ڈرامے پہ چٹ لے کے شکیلہ قریشی چٹ لیتی تھی، اور وہ ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ آبزرور تھا، وہ دنیا سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا، وہ سیکھتا تھا۔ کس سے سیکھتا تھا؟ قوی خان سے، امان اللہ سے، خالد عباس ڈار سے، اور چپ کر کے بیٹھتا تھا۔ کوئی پرفارمنس اس کی لاہور میں نہیں تھی، اور جب وہ لاہور آیا تو مکمل تیار ہو کے آیا۔ پھر جتنی فلمیں بنائیں اس کا فلم ساز پرویز کیفی ہے، گاڑی لے کے پرویز کیفی نے دی اسے، باقی معاملات اس نے کیے۔ اب میں دعویٰ کروں میں نے کیا؟ نہیں، میری تو اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ کیوں لڑائی ہو گئی تھی؟ میرا نام اس نے رکھ دیا آخری ڈرامے پہ، جو میرا لاسٹ ڈرامہ اس نے کیا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس پہ مجھ سے وہ ناراض تھے، ناراض ہو گئے، تو انہوں نے مجھے نام رکھا کہ تم میرے دشمن عزیز ہو، اور مرتے دم تک وہ مجھے دشمن عزیز کہتے رہے۔ باقاعدہ 3-4 دن سلام دعا بند رہی۔ کیوں؟ میرا ڈرامہ بہت زیادہ سیریس تھا، اتنا سیریس کہ جتنا جھوٹ بولوں، اور اس میں تمام بڑی کاسٹ تھی۔ عابد خان صاحب جیسے اس میں رول کر رہے تھے، اور جب ریہرسل میں تیسرے دن ان کو میں نے کہا کہ عابد خان ایک کامیڈی والا رول نہیں گا، یا کیوں؟ ساڑھا کام ہے ہوئی ہے۔ میں کہ نہج البلاغہ سے اخذ ہے سارا، وہ میرے پاؤں پڑ گیا، اور عابد خان نے آخری دن تک کوئی جگت نہیں کی اس کریکٹر میں، لیکن اس کو 10-10 منٹ کلیپ ملتی تھی۔ اب اس حالت میں کہ جہاں وہ سیریس بول کے کلیپ لے، وہاں عمر شریف کو آ کے ہنسانا پڑتا تھا۔ وہ کہتا تھا دشمن عزیز تم اپنے آپ کو ناصر منٹو سمجھتے ہو، میں تمہارے جیسے روز دیکھتا ہوں، لیکن مجھ سے تم نے خون تھوکا دیا۔ جو 6 ماہ کا کام تھا وہ مجھ سے 15 دن میں کام لینا چاہتے ہو، اور اس نے 3-4 دن مجھ سے بول چال بند رکھی۔ لیکن اس کے بعد الحمدللہ صرف اسی تانے سے کہ تم میرے دشمن عزیز ہو، بول چال بھی تھی، سلام دعا بھی تھی، بات چیت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اندر سے بڑا معصوم تھا۔ پرویز کیفی گواہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ میرے ڈرامے کے دوران ایک دن وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ایم ایس ایف کے لوگوں نے مجھے مدعو کیا ہے فیصل آباد، اور میں نے ہر قیمت پہ وہاں جانا ہے۔ میرا شو پیک تھا، میں نے کہا یہ تو غلط ہو جائے گا، پیسے واپس ہو جائیں گے، آپ چلے جائیں گے۔ نہیں میں نہیں جانا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا میں آپ ایسا کرتا ہوں، ایک پرائیویٹ جہاز آپ کو کر دیتا ہوں، لاہور سے اسلام آباد، لاہور سے فیصل آباد لے جائے، تو آپ جلدی چلے جائیے گا، پہلے ایکٹ میں آ کے بعد میں چلے جائیے گا، فنکشن میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آیا، میں کہا تیار ہے، میں نے بکنگ کرا دی ہے، کون جائے گا ساتھ میں؟ کہا پرویز کیفی۔ اچھا تو اس میں کون کون ہوگا؟ میں نے کہا پائلٹ ہوگا، پرویز کیفی ہوگا، اور آپ ہوں گے۔ کہنے لگا میں نے نہیں جانا، رات دے نیرے سے کسی جنگل سے لا لیا انہوں نے، کی ہوئے گا؟ کہتے میں نے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا، میں گاڑی میں جاؤں گا۔ میں کہا اچھا بھائی مرضی۔ آخر وہ نہیں گیا، اس پہ وہ کینسل کرائی میں نے، بائی روڈ گئے۔ لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، دوسرے دن آ کے مجھ سے معذرت مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اکڑ کے گیا تھا، لیکن میں فنکشن میں نہیں پہنچ سکا، تو فیصل آباد جانے کے بجائے سرگودا چلے گئے۔ جب راستہ پتہ لگا واپس مڑے تو کہتے ہیں فنکشن وہاں ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ کی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیک نیتی سے کام ہو تو ٹھیک ہے۔ ہم جانے والے کو رخصت کر چکے ہیں، رخصت ہو چکا ہے وہ ہم سے، اس نے بڑے کارنامے انجام دیے، اس نے بہت کام کیا، اس نے جو بھی ہم کہیں وہ کم ہے، کیونکہ ایک حقیقت ہے نا، حقیقت سے آپ آگے کہاں جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ سچ کو ملانے کی بجائے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اچھے الفاظ میں اسے یاد کریں، اور اس کی اچھی اچھی باتیں کریں۔ ناظرین بہت شکریہ۔ اچھی بری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جانے والوں کے لیے دعائیں کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کریں۔ عمر شریف صاحب کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے آپ کے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کم بنا، ہمارے پاس تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، کسی وقت پھر آپ کو وہ باتیں سنا دیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے ایک ہی آپ سے درخواست ہے، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں،
اور اپنی قیمتی رائے بھی دیں کہ کیا یہ بات آپ کو کیسی لگی، کیونکہ انکشافات والی بات بھی بڑی سیریس تھی، سنجیدہ تھی، لوگوں نے بہت اسے سنجیدہ لیا، لیکن یہ ذرا اس سے مختلف تھی۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نے